अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। तालिबान के काबुल पर कंट्रोल को अब 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन तमाम तर नजरें इस बात पर हैं कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, नई हुकूमत कैसी होगी, नया आइन कैसा होगा, वो क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा जिससे अफगानिस्तान में देर पा अमन हासिल हो सकेगा। इस हवाले से इंट्रा अफगान डायलॉग अभी भी जारी है। तालिबान मुज़ाकरात कर रहे हैं मुख्तलिफ लीडर्स से, और दूसरी तरफ से अब्दुल्ला और साबिक सदर अफगानिस्तान हामिद कारज़ाई जो है इन मुज़ाकरात में शामिल हैं। कल तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन की तरफ से ये कहा गया है कि हम ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हक में हैं। ये एक अलहदा बात है कि हम इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान बनाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर अलहदा है और हुकूमत अलहदा चीज़ है, तो ये दोनों साथ साथ भी चल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जो साबिक हुकूमत के लोग हैं उनको भी हुकूमत में शामिल करें। तो तालिबान की जानिब से भी ऑल इंक्लूसिव हुकूमत की बात हो रही है। रिसेंटली पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के लीडर्स का डेलीगेशन आया था, जिसमें ज़्यादातर नॉन पश्तून थे और नॉर्दर्न अलायंस के लोग थे, यानी कि साबिक जो नॉर्दर्न अलायंस ग्रुप था उसके लोग शामिल थे, वो भी इस बात के हक में है कि अगर अफगानिस्तान में देर पा अमन चाहिए तो उसके लिए ऑल इंक्लूसिव हुकूमत बनानी पड़ेगी। इस हवाले से तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन ने क्या कहा? Afghan inclusive government that we want to include some of the personalities, Afghan personalities, Afghan politicians in that government. For that, there is consultation going on. So I think both can go together because a new government set up, which is going on consultation for that, it will be announced soon. तो ऑल इंक्लूसिव हुकूमत कैसे बनेगी, वो स्ट्रक्चर क्या होगा, बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अफगानिस्तान में अब तालिबान का ये कहना है कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान हम बनाएंगे, तो क्या जो दूसरे लीडर्स हैं वो इस पर इत्तफाक करेंगे या फिर अफगानिस्तान जो मौजूदा आइन है और जो जमहूरी निज़ाम है उसको तस्लीम करेंगे। इस सवाल को आगे जाके एड्रेस करेंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब से इस पर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त क्या सिचुएशन है अफगानिस्तान में वो जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ एजाज़ सैयद साहब मौजूद हैं, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसके अलावा पाकिस्तान से गई हैं, इंडस न्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हैं सुमेरा खान, वो भी इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। दोनों से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। एजाज़, पहले आप बताइएगा, आप पिछले कई दिन से अफगानिस्तान में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त काबुल में? ख़ास तौर पे कोई काम नज़र आया है या अफरा तफरी का माहौल अभी भी है? बहुत शुक्रिया शहजाद। काबुल में अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जाती है। एयरपोर्ट के इलाके में हज़ारों लोग इकट्ठे हुए हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वीज़ा है, जिनके पास वीज़ा नहीं है, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, वो अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। एक तो वो जो एरिया है वो पूरे मुल्क को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि पूरे मुल्क से जो लोग हैं वो यहाँ पर काबुल में आए हैं और वो एयरपोर्ट पर खड़े हैं, रातें वहाँ पर बिता रहे हैं। उनमें औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, तमाम हर उम्र के लोग पाए जाते हैं, ज़्यादातर जवान हैं वहाँ पर। एक तो ये है। दूसरी ये है कि जो सरकारी दफातर है शहजाद, वहाँ पर हाजिरी ना होने के बराबर है। तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक बाज़ लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। इसलिए जो कारोबार हैं, कारोबार भी मुकम्मल तौर पर नहीं खुले और जो सरकारी दफातर हैं वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं खुले। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस में और बाकी जो दफातर में इक्का दुक्का लोग वापस आने लग पड़े हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो बहाल अभी नहीं हुए। सही। सुमेरा, आपकी भी मैंने वीडियो देखी, आप भी एयरपोर्ट के अतराफ में मौजूद थी, ज़रा बताइए कि वहाँ पे मामला क्या है? तालिबान रोक रहे हैं लोगों को एयरपोर्ट जाने से या जो अमेरिकन फोर्सेस है वो मना कर रही है लोगों को आने से? क्योंकि हमने देखा था पहले दिन क्या सूरत हाल थी जब भगदड़ मची थी एयरपोर्ट पे। क्या एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, किसके कंट्रोल में है काबुल एयरपोर्ट? शहजाद, इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है कि सूरत हाल यूएस से वाज़ेह नहीं है। नेटो फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद हैं, बहुत अहम एम्बेसीज हैं जैसे यूएस की, नेटो के, इनके तमाम तर जो दफातर हैं उन्होंने अपनी जो नेटो एम्बेसीज हैं वो इस वक्त एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर रखी हैं। और वहाँ पर अफसोस का मकाम ये है कि बहुत सारे अफगान शहरी जो हैं वो बाकायदा सबूत दिखा रहे हैं कि उनके पास ईमेल्स आ रही हैं यूएस एम्बेसी की जानिब से, दूसरी एम्बेसीज की जानिब से, कि उनको वीज़ा, असाइलम, पासपोर्ट का सब में हम फैसिलिटेट करेंगे। और आज भी मेरे कॉलीग्स की बात हुई है वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर, सब लोगों के पास तकरीबन दस्तावेजात हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत से वो लोग भी वहाँ पर आ चुके हैं
کہ جن کو شاید کسی نے یہ خبر کر دی, سوشل میڈیا پر رومرز گردش کرتی رہی ہیں کافی عرصے سے, کہ جن لوگوں کو افغانستان سے نکلنا ہے وہ بس ایئرپورٹ پہنچنا, چاہے ان کے پاس دستاویزات ہیں یا نہیں. ایک تو وہ کنٹینجنٹ ہے جنہوں نے یو ایس فورسز کے ساتھ یا فورن فورسز کے ساتھ کسی بھی صورت میں کام کیا ہوا ہے, یو این کی ایجنسیز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, ان کا تو بنتا ہے جانا, یا ان کو تھریٹس ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بڑی تعداد میں ہیں جن کا نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے, کہ جنہوں نے فورن فورسز کے ساتھ کام کیا ہو ایز انٹرپریٹر, ایز فیسیلیٹیٹر یا ایز فکسر, اور ان کو بھی جانا ہے چاہے کسی بھی صورت میں. اور اسی وجہ سے یہ بھگدڑ کے مناظر آج آپ نے دیکھے, بلکہ میں آپ کو حیران کن میرے لیے منظر تھا کہ ایک چوتھی جماعت کا بچہ بھی وہاں موجود تھا, کہ جس کو میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, آپ کے پیرنٹس کو پتہ ہے, وہ پشتو اسپیکنگ فیملی سے تھا, اور اس نے کہا کہ نہیں میں نے امریکہ جانا ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سب کو لے کر جا رہے ہیں تو میں نے بھی جانا ہے. تو یہ عالم ہے ابھی یہاں پر افراتفری کا. اور سوشل میڈیا کا میں جو گیدر کر سکی ہوں, سوشل ایک بڑا ارسپانسبل اس کے اندر ایک پہلو سامنے آیا ہے کہ رومرز گردش کر رہی ہیں کہ ڈاکیومنٹس نو ڈاکیومنٹس, ویزا نو ویزا, کم ٹو کابل ایئرپورٹ, ویل ٹیک یو ٹو امریکہ. یہ صورتحال ابھی نظر آ رہی ہے. سمیرا یہ بھی بتائیے گا, کیونکہ ابھی تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں تقریباً 18,000 لوگ جو ہے وہ انخلا کر چکے ہیں کابل سے, 1100 جو ہے وہ پاکستان کی مدد سے باہر آئے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے اور کتنا وقت لگ سکتا ہے سچویشن کو نارملائز ہونے میں, خاص طور پہ کابل ایئرپورٹ پر؟ شہزاد, اب اسکائی از دا لمٹ. اگر یہاں پر یہی صورتحال انفارمیشن کی, میں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں میں نے یو ایس ایمبیسی یا ان کے اہلکاران کو ٹیگ کیا کہ خدارہ صورتحال واضح کریں, آپ کن کو ایویکیویٹ کر رہے ہیں. یہ بچے, یہ خواتین وہاں پر بہت بری طرح سے خوار ہو رہے ہیں ایئرپورٹ کے سامنے. 48 گھنٹوں سے لوگ وہاں پہ بھوک اور پیاس سے بے حال بیٹھے. اور یہاں پر طالبان کا اتنا رول ہے کہ فورن فورسز نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ باہر کا ایریا وہ ٹیک اوور کریں. کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اندر ساری جتنی بھی سیکیورٹی ہے وہ فورن فورسز میں, جس میں ازیریز ہیں, جس میں ٹرکش ہیں, جس میں نیٹو ہیں, اور امریکی اور برطانوی اور فرانس کے جتنے بھی وہاں پہ کہا جا سکتا ہے فورسز کے اندر جو سیکیور کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اندر سے کہہ دیتے ہیں کہ ان کو نہیں آنے دینا, باہر سے وہ لوگ زور لگا رہے ہیں, کاغذات دکھا رہے ہیں, مجبوراً پھر ایئر شاٹس یا ایریل فائرنگ کرنی پڑتی ہے. وہ مناظر انٹرنیشنل میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایک ہیبت ناک منظر پیش کر رہے ہیں, ایک جنگ کی سی صورتحال دکھا رہے ہیں. انٹرسٹی میں بھی جتنی بات ہوئی وہاں بھی یہی ہے, ایک ہی مطالبہ ہے سب کا کہ ہمیں یا امریکہ لے کے جائیں, یا جرمنی لے کے جائیں, یا یو کے لے کے. اعزاز یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ ویسے تو عام معافی کا بھی اعلان کیا تھا, یہ بھی کہا تھا کہ تمام جو سرکاری ملازمین ہیں وہ آئیں اپنے دفاتر میں کام کریں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ اعتماد بحال نہیں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سڑکوں پہ جو پرائیویٹ بزنس ہے وہ کیسا ہے, لوگوں کی آمد و رفت نارمل ہو چکی ہے یا نہیں؟ جی بالکل نارمل نہیں ہوئی ہے. جو بڑے بڑے کاروباری مراکز ہیں وہ ابھی مکمل طور پر نہیں کھلے ہیں. چھوٹے جو ٹھیلے ہیں یا چھوٹی دکانیں ہیں جن میں عام ضروریات زندگی ملتی ہیں وہ بالکل دستیاب ہیں, عام ضروریات زندگی, اور چھوٹی جو دکانیں ہیں وہ کھلی ہیں. لیکن جو بڑے بڑے کاروباری مراکز ہیں, بڑے بڑے دفاتر ہیں, نجی جو کاروباری زندگی میں, وہ ابھی تک مکمل طور پر نہیں کھلے. جو بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں, بڑے بڑے جو شاپنگ مالز ہیں, ابھی وہاں پر جو معمولات ہیں وہ مکمل طور پر بحال نہیں ہوئے. اور اعزاز یہ بتائیے گا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں جب طالبان کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کریں گے, کسی سے بدلہ نہیں لیں گے, اور جو رائٹس ہیں بنیادی خاص طور پہ خواتین کے وہ بھی ان کو دیے جائیں گے, تو کیا اس پر یقین ہے لوگوں کا کہ ایسا ہی ہوگا, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شروع کی باتیں اور شاید بعد میں حالات مختلف ہوں؟ شہزاد, ابھی لوگ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں. ابھی تک وہ مکمل طور پر یقین نہیں کر رہے جو طالبان کی طرف سے اعلانات کیے جا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب وقت گزرے گا, عملی اقدامات ہوں گے, تو تب لوگوں کو یقین آئے گا, ان کا اعتماد بحال ہوگا, اور تب وہ واپس اپنے معمولات زندگی کی طرف آئیں گے. خواتین کی آپ نے بات کی, تو میں یہاں پر پہلے بھی موجود تھا. اس 15 اگست کو جو فال آف کابل ہے اس سے بالکل پہلے میں موجود تھا. تو یہاں عام عورتیں ویسٹرن ڈریس میں بھی موجود ہوتی تھیں, اور یہاں کے جو مقامی ڈریس ہے اس میں بھی موجود ہوتی تھی, بغیر دوپٹے کے بھی ہوتی تھیں. لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ ایک سیلاب آ گیا ہے برقعوں کا. عورتیں برقع پہن کے نکلتی ہیں, بعض کا جو فیس ہے وہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن برقع انہوں نے پہنا ہوتا ہے. تو یہ ڈریس کوڈ ہے وہ تو چینج ہوا ہے, اور باقی جو ان کے معمولات زندگی ہیں وہ ظاہر ہے اس وقت چینج ہوں گے جب طالبان کی طرف سے مختلف وزارتوں کا اعلان کیا جائے گا, اور مختلف وزارتوں میں جو ان کے جو وزراء ہیں وہ اپنی اپنی وزارت سے متعلق پالیسیز جو ہیں وہ ڈیوائز کریں گے. خواتین کے حوالے سے
یہ ہے کہ خواتین کی ایک وزارت ہے وہ ابھی بند ہے, وہاں پر سیکیورٹی لگی ہوئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ وزارت رہے گی یا اس کو کسی بڑی وزارت کا حصہ بنا دیا جائے گا. تو ایک کہیں نا کہ غیر یقینی صورتحال وہ لوگوں میں ہے ابھی. جب وقت گزرے طالبان کی طرف سے ان کی جو پالیسیز ہیں وہ عملی طور پر سامنے آئیں گی تو پھر شاید اس پہ کوئی تبدیلی آئے. اور سمیرہ, آپ کا تجربہ کیا رہا ہے؟ لوگوں نے آپ سے جب بات کی, آپ نے ان سے بات کی, تو وہ کیا کہتے ہیں اس سچویشن کے حوالے سے؟ اور کیونکہ آپ فیلڈ میں جاتی ہیں تو کیا یہ آپ سے کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ کس طریقے کا لباس آپ نے پہن کے جانا ہے, یا پریکاشن لیتے ہوئے جتنی بھی وہاں پہ فیمیل رپورٹرز ہیں وہ خود ہی انہوں نے جو ہے اسکارف لینا شروع کر دیا ہے؟ کیا معاملات ہیں یہاں؟ شہزاد ایک چیز میں بتا دوں, میں کیونکہ میرا اپنا تعلق پشتون گھرانے سے ہے, افغانستان میں ماضی میں بھی ہم آتے جاتے رہے, خاص کر کے 2004 کے بعد سے ہم لوگ فریکوینٹلی آتے رہے, اسٹیٹ وزٹس میں بھی اور بعد میں بھی. دیر از اے سچویشن افغانستان کا, اگر آپ میڈیا آؤٹ لیٹ کوئی بھی اٹھا کر دیکھیں, اس سے پہلے بھی وی مسٹ اپریشیٹ اٹ کہ ان کی خواتین جو ہیں اسٹیٹ میڈیا سے لے کے پرائیویٹ میڈیا تک, ان کی خواتین کا ایک اٹائر تھا جس میں وہ ایک ان کا ہیڈ گیئر ہوتا ہے, اسکارف نما, سٹول نما جو وہ کرتی ہیں, اور ساتھ ان کے کوٹس یا بلیزرز یا جو ان کو اس کے ساتھ مناسب لگتا ہے. ابھی حال یہ ہے کہ سٹی کے اندر لوگوں نے احتیاطاً جو ابایا ہوتا ہے, جس کو ابایا کہا جاتا ہے, برقع از سم تھنگ ایلس جس میں آپ کا چہرہ پورا چھپا ہوتا ہے, ابایا جس کو ایک ذرا فیشنیبل سٹائل ہے برقع کا, جو میں نے آج خود بھی پہنا ایز اے پریکاشنری میجر کہ کسی قسم کا کوئی انٹورڈ سین نہ ہو اس سے پہلے, تاکہ میں اگر فیلڈ میں جاؤں تو کسی بھی طریقے سے کہیں پر کوئی ایسی صورتحال نہ پیش آئے جو ایز اے رپورٹر میرے لیے مسئلہ بنے. لیکن خواتین کا یہاں یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ہمیں خوف ہے اور وقت لگے گا اس خوف کو زائل ہونے میں, ایک بہت بڑی ٹرانزیشن ہے, ایک بہت جنگ زدہ یہ ملک ہے, اور دہائیوں سے نہیں بلکہ اب تو اس کو شاید اس صورتحال میں ہوتے ہوئے انسرٹینٹی میں ایک صدی شاید ہونے والی ہو. لیکن تمام تر کیوس میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن سے آج میں ملی ہوں, بچوں سے ملی ہوں, خواتین سے ملی ہوں, بہت سے لوگ ہوپ فل ہیں, جن کی جڑیں افغانستان میں ہیں, جن کے بزنسز ہیں, جن کے خاندان ہیں, جو جدی پشتی یہاں رہ رہے ہیں, جو کبھی باہر نہیں گئے. ظاہر ہے ان کے لیے یہی لاسٹ ریزورٹ ہے کہ اپنے ملک میں رہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس سے برے حالات بھی دیکھے ہیں, جب سر قلم کیے جاتے تھے, جب کوڑے مارے جاتے تھے, جب سزائیں دی جاتی تھی. تو ابھی کیونکہ ہم سن رہے ہیں اعلانات کو طالبان کے اور ہم دیکھ رہے ہیں, تو یہ دیکھنا اور سننا از گوئنگ ٹو پرولونگ. بہت بہت شکریہ. سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود تھی, اعزاز سعید موجود تھے, بتا رہے تھے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کابل میں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک, اس کے بعد وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 5 دن پہلے طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھال لیا ہے, لیکن تمام تر نظریں اس بات پر ہے کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا, دیر پا امن کیسے قائم ہو سکتا ہے, وہ کون سا پولیٹیکل سٹرکچر ہوگا جس سے افغانستان میں امن قائم کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے پاکستان کا موقف یہ رہا ہے کہ آل انکلوسیو حکومت افغانستان میں اگر بنتی ہے تو اسی سے دیر پا امن آئے گا. اس پہ مزید بات کریں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. 5 دن گزر چکے ہیں کابل میں کنٹرول سنبھالے ہوئے طالبان کو, اور تمام ممالک کی نظریں اس پر ہیں کہ آگے کیا ہوگا, وہ پولیٹیکل سیٹ اپ کیا ہوگا جس سے ایک دیر پا امن افغانستان میں قائم ہو سکے. اور پاکستان کی تو اس پہ بڑی واضح پوزیشن رہی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ایک انکلوسیو حکومت بنے تاکہ یہ جو لڑائی جھگڑا ہے, جو سول وار ایک عرصے سے دیکھی گئی ہے, وہ ختم ہو جائے. لیکن شاہ صاحب دوسری طرف طالبان ویسے بات تو کر رہے ہیں افغانستان کے لیڈرز سے, لیکن انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اسلامک ایمریٹ آف افغانستان ہم بنائیں گے. تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ پیرالل چل سکتا ہے, ایک طرف اسلامک ایمریٹ آف افغانستان بھی ہو اور ایک آل انکلوسیو حکومت بھی ہو؟ دیکھیے, جو افغانستان کا اسلامی تشخص ہے اس سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا. اس ملک کی جو آبادی ہے اس کی واضح اکثریت مسلمانوں کی ہے. اب باقی جب آپ بیٹھتے ہیں, گفت و شنید کرتے ہیں, تو پولیٹیکل سٹرکچر پہ بات چیت ہونی ہے. اس وقت جو ایک چیز جس کی سبھی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک ایسا انٹرم ارینجمنٹ ہو جائے جس میں کہ سب کو سینس آف پارٹیسپیشن ملے اور انکلوسیو ان نیچر ہو. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک نشست ہوئی جس میں
جو اپنا حقانی ہیں وہ ملے، ڈاکٹر عبداللہ سے ملے، حامد کرزئی صاحب سے ملے، گلبدین حکمت یار سے ملے، تو گفت و شنید کا آغاز ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں ایک افغان لیڈرز کا جو ارسٹ وائل ناردرن الائنس کے لیڈرز تھے وہ تشریف لائے ہوئے تھے، ان سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، میری بھی ملاقات ہوئی، اور ہم نے گفتگو یہی کی کہ آگے بڑھنے کا بہتر راستہ کیا ہے۔ دیکھیے افغانستان ایک ملٹی ایتھنک ملک ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک ڈی سینٹرلائز اسٹرکچر ان کا رہا ہے، اور ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے گفت و شنید ہونی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ تھی، پرائیورٹی دیکھیے نا، پہلی پرائیورٹی، پہلی ترجیح سب کی یہ ہونی چاہیے کہ اسموتھ ٹرانزیشن ہو جائے، خون خرابہ نہ ہو۔ دوسری پرائیورٹی یہ آتی ہے کہ جو وہاں سے لوگ انخلا چاہتے ہیں، چاہے وہ اپنا ڈپلومیٹک پرسنل ہیں یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے باشندے ہیں، تو ان کو پیسفل وہاں سے ایگزٹ مل جائے، ٹھیک۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل گفت و شنید کا آغاز ہو۔ یہ سب کوششیں جاری ہیں اور پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ شاہ صاحب اس میں یہ بتائیے گا کہ جو ناردرن افغانستان کے لیڈرز یہاں پہ تھے جو زیادہ نان پشتون تھے، آپ کی بھی ان سے ملاقات ہوئی، کیا وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ ایک آل انکلوسیو حکومت کا وہ حصہ بنیں گے جو کہ اسلامک ایمریٹ آف افغانستان ہوگی، یا وہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے افغانستان میں وہ کنٹینیو ہوگا تبھی وہ حکومت کا حصہ بن سکیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل کو ڈھانچہ کیسے ہونا ہے، آئین کیا ہوگا، اس پہ تو گفت و شنید ہونی ہے نا۔ اس وقت تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک انکلوسیو حکومت کے لیے ذہنی طور پر مجھے لوگ تیار دکھائی دیے، اور اس میں امکان کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہتری کا راستہ یہی ہے کہ ہم مل بیٹھ کر افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ افغانوں نے کرنا ہے، یہ بھی افغان ہیں اور طالبان بھی افغان ہیں، تو افغانوں نے مل بیٹھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ آئین کیسا ہو، اس کی نوعیت کیا ہو، انتخابات ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، کس طرح سے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ شاہ صاحب آپ یہ تو لوگ کے بہت تفصیلات زیادہ ہے نا۔ انٹریکشن ہوئی ہے، تو اس لیے میں پاسبلٹیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کا ایک سٹرکچر، انتظامی سٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ ایک امیر ہے پھر نیچے کاؤنسل ہے، تو کیا اس طرح کے سیٹ اپ میں یہ جو دوسری پارٹیز ہیں، جو دوسرے لیڈرز ہیں، وہ شامل ہو سکتے ہیں کیا؟ اٹس ٹو ارلی ٹو سے، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ابھی تو یہ ہے کہ ایک آپس میں ایک گفتگو کا آغاز تو ہونا۔ دیکھیے پہلے میری رائے میں بہت سی تاخیر ہوئی کیونکہ ایک سپوائلرز ودن جو تھے وہ روڑے اٹکا رہے تھے۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ کچھ قوتیں تھیں جنہوں نے پورا 1 سال گفت و شنید کا ضائع کر دیا اور کوئی پیش رفت نہ ہونے دی۔ اب اگر وہ میدان سے ایک طرف ہوئے ہیں اور ایک نیا صورتحال جنم لے رہی ہے، تو اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس گفت و شنید کے امکان کو رد نہیں کرنا چاہیے اور اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ پالیٹکس ہے کیا؟ اٹ از دی آرٹ آف دا پاسبل، کہ کیا ممکنات ہیں، اور ان ممکنات میں گفت و شنید سے لچک، ہاں اگر سبھی ضد کر کے اور ایک غیر لچکدار رویہ اپنائیں گے تو پیش رفت نہیں ہوگی۔ پیش رفت کے لیے لچک کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف لچک کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ صحیح، کیونکہ طالبان سے بھی ہماری بات چیت ہوتی رہی ہے، کل پاکستان کے جو سفیر افغانستان میں ان کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، تو کیا طالبان بھی آپ کو لگتا ہے کہ 90s والے ہیں یا وہ لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا کوئی ایسے جمہوری سیٹ اپ کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگری کر سکتے ہیں جس میں دوسرے لیڈرز بھی شامل ہوں؟ اس کے ساتھ آپ دیکھیں، ابھی تک ذرا آپ دیکھیے، آپ نے بھی ان کی پریس کانفرنس دیکھی ہے، آپ بھی بیانات سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں۔ ابھی آپ 2-3 بیانات ان کے لیجیے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرنے کا ارادہ رکھتے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک جسے کہتے ہیں نا ایک انکلوسیو اپروچ کی طرف ہم لوگوں سے رجوع کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک کہتے ہیں نا نارکوٹکس فری افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو اچھا انہوں نے کہا ہے کہ جو اسلامی قدروں کے اندر جو بنیادی حقوق ہیں ان کا ہم احترام کریں گے. اب اگر وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو ان کو انکریج کرنا چاہیے اور ان کو اس طرف راغب کرنا چاہیے کہ اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو انٹرنیشنل پبلک اوپینین ان کے ساتھ ہو سکے گی. اور اگر وہ 90 کی سوچ کو مسلط کرنا چاہیں گے تو انٹرنیشنل پبلک اوپینین ان کے ساتھ نہیں چل پائے گی. تو اگر وہ پازیٹیو بیان اس وقت اگر دینا چاہ رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اس انکلوسیو اور پیسفل اپروچ کی طرف کو ترجیح دیں. صحیح. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک خدشہ تھا کہ سول وار ہو سکتی ہے وہ خدشہ ٹل گیا ہے یا ابھی تک اس کے امکان موجود ہے؟ کیونکہ امراللہ صالح جو کہ وائس پریزیڈنٹ تھے، آپ کہتے ہیں میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن گیا ہوں ہمارا آئین کے مطابق اگر اشرف غنی چلے گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ریزسٹنس موومنٹ چلاؤں گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ امکان ابھی بھی باقی ہے کہ کسی قسم کا سول انریسٹ ہو؟ دیکھیے 100% تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹل گیا ہے کیونکہ اسپوائلرز موجود ہیں اور ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں اور وہ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش کریں گے. لیکن اس وقت تک جو خدشہ تھا، ہمیں جو سول وار کا امکان تھا، اس وقت تک تو اوورٹ ہوئی ہے. خدا کرے ایسا ہی ہو اور ہم اس طرف نہ جائیں اور اس سے بچ جائیں. صحیح. شاہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ رشیا نے اور چائنا نے انڈیکیشن دے دی ہے کہ وہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں طالبان کی حکومت کے ساتھ، طالبان کے ساتھ. پاکستان کی کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے؟ ہم تو چاہتے ہیں، سبھی سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہم نے تو بارہا یہ کہا ہے کہ ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے. یہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے. ہماری خواہش ہے وہ پرامن طریقے سے کریں، گفت و شنید سے کریں. اور وہ کیا ہونا چاہیے، ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے، نظام کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے، کہ ہم نے فیصلہ نہیں کرنا، کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. جو وہ فیصلہ کریں گے آپس میں بیٹھ کر طے کریں گے، ہم اس کا احترام کریں گے. کیونکہ 90s میں تو شاہ صاحب 3 ممالک تھے جس میں پاکستان بھی تھا جنہوں نے ریکگنائز کیا تھا طالبان کو. تو کیا اس مرتبہ بھی پاکستان ریکگنائز کرے گا، ویٹ اینڈ سی کرے گا جب دوسرے ممالک ریکگنائز کریں گے اس کے بعد پاکستان آگے بڑھے گا؟ کیا ہماری پالیسی اس حوالے سے؟ عرض یہ ہے ابھی سچویشن ایوالو کر رہی ہے اور ہم اس سچویشن کو کلوزلی واچ کر رہے ہیں اور اس کو ہم مانیٹر بھی کر رہے ہیں. ٹھیک. اور ہم اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے، ہم اس پہ غور و خوض کریں گے اور غور و خوض کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے. اوبیسلی ہم نے دیگر دوستوں سے مشاورت کرنی ہے. ہماری خواہش ہے کہ جتنے افغانستان کے پڑوسی ہیں جن پہ خدا نہ خواستہ اگر حالات وہاں پیچیدہ ہوتے ہیں تو منفی اثرات کس پہ پڑیں گے؟ ہم سایوں پہ پڑیں گے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم مستقبل قریب میں جتنے پڑوسی ہیں، چاہے ایران ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمنستان ہے، چین کے وزیر خارجہ سے ابھی میری اپنا مفصل گفتگو ہوئی ہے. اور ابھی ہم نے ایک ہماری جو سمت ہے وہ ایک ہے اور ہماری کوآرڈینیشن چل رہی ہے. ان کے اسپیشل انوائے بھی اب اسلام آباد میں ہیں اور ان سے گفتگو چل رہی ہے. تو ہم ایک چاہتے ہیں کہ ہم ایک کوآرڈینیٹڈ ریجنل اپروچ کے تحت آگے بڑھیں. کراسنگ پوائنٹ دیکھیے، ایک منٹ، کراسنگ پوائنٹ کھلنے ہیں، ٹریڈ ہونی ہے کیسی ہونی ہے، آمد و رفت ہونی ہے کیسے ہونی ہے، کووڈ کا چیلنج ہے کس نے نمٹنا ہے، مل کے نمٹنا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اگر گفت و شنید آگے بڑھنی ہے، بارڈرز کو سیکیور کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، جو انسانی حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. جتنی ہم آپس میں مشاورت کریں گے اور ایک پیج پہ ہوں گے اتنا ہم سب کی اسی میں بہتری ہے اور پاکستان اس پہ اپنا کردار ادا کرنے جا رہا ہے. شاہ صاحب ایک تو جنرلی انہوں نے کہا ہے نا طالبان نے کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی بھی ملک کے خلاف. کیا ٹی ٹی پی کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک یا پاکستان کو کروائی گئی ہے؟ دیکھیے
جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور ان کے علم میں ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتی رہی ہے، تو یہ منطقی سی بات ہے کہ ان کو ٹی ٹی پی کو روکنا ہوگا اور ٹی ٹی پی کو ایسی حرکتوں سے باز آنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خارجہ پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سچویٹ ہے، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی کریں گے سوچ سمجھ کے کریں گے، جب وقت آئے گا تو تمام چیزوں کے جوابات سامنے آ جائیں گے۔ ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 20 سال پر محیط امریکی تاریخ کی سب سے طویل جنگ بالآخر اختتام کو پہنچ گئی، مگر جس طرح اس جنگ کا خاتمہ ہوا ہے اس پر امریکی پالیسی، حکمت عملی اور فیصلہ سازی کو لے کر اعتراضات اور کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ اس جنگ کا مقصد کیا تھا، اس قسم کی جلد بازی اور غیر ذمہ دارانہ انخلا کی وجہ کیا ہے، اور اس جنگ سے سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوا۔ امریکی عوام اور بین الاقوامی میڈیا اب کھل کر امریکی انتظامیہ سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر وہ افغانستان میں کرنے کیا آئے تھے، اور افغانستان میں تقریباً 26.2 ٹریلین ڈالر کی خطی رقم خرچ کر کے امریکہ نے آخر حاصل کیا کیا ہے۔ ان تمام معاملات کی تفصیل اور حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ کیسے افغان جنگ سے امریکی ٹیکس پیئر کو شدید نقصان ہوا اور کون سے طبقے نے جنگ سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا، اور کیسے اس جنگ سے امریکی وار مشین یعنی کہ امریکی ڈیفنس کانٹریکٹر، اسلحہ ساز کمپنیوں اور ان کے شیئر ہولڈرز کی چاندی کیسے ہوئی۔ اہم بات یہ ہے کہ افغان جنگ امریکہ کی سب سے طویل جنگ کے ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی ترین جنگ بھی ہے، اور یہ وہ جنگ ہے جو قرض لے کے لڑی گئی ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے امریکی عوام کے ٹیکسوں میں بے پناہ اضافہ ہوا، بجٹ خسارہ انتہا کو پہنچا اور امریکی خزانے کو ٹریلین ڈالرز کا مقروض ہونا پڑا، جس کا خمیازہ امریکی عوام کو اگلے کئی سالوں تک بھگتنا پڑے گا۔ افغان جنگ کی مالی اخراجات اور نقصانات کی تحقیق کرنے والی براؤن یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق اس جنگ میں امریکی عوام کے یومیہ 30 کروڑ ڈالر جھونکے گئے۔ امریکہ کو اس جنگ کی وجہ سے 2050 تک 6.5 ٹریلین ڈالر صرف سود کی مد میں ادا کرنے پڑیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس جنگ کی وجہ سے آج ایک عام امریکی شہری $20,000 کا مقروض ہو چکا ہے۔ افغان جنگ کی اکنامک کاسٹ ایک طرف، اس کی ہیومن کاسٹ الگ ہے۔ افغان جنگ میں 4,000 امریکی کانٹریکٹرز، 2,500 امریکی فوجی، جبکہ اتحادی فوجی کے 3,500 فوجی اہلکار مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ افغان جنگ میں 2,500 امریکی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں، جن کی دیکھ بھال کے لیے اب تک $300 ارب خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ مزید $500 ارب خرچ ہونا باقی ہیں۔ افغان جنگ میں اس قدر مالی اور جانی نقصان کے بعد سوال یہ ہے کہ امریکہ نے 20 سال تک یہ جنگ جاری کیوں رکھی، جبکہ اس نے 2011 میں اپنے سب سے بڑے ٹارگٹ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے سمیت القاعدہ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ سوال یہ بھی ہے کہ اگر امریکی صدر جو بائیڈن کی یہ بات مان بھی لی جائے کہ امریکہ نے افغان جنگ میں تمام اہداف حاصل کر لیے ہیں اور امریکہ افغانستان میں نیشن بلڈنگ کرنے نہیں آیا تھا، تو سوال یہ ہے کہ پھر اسامہ بن لادن کو مارنے کے بعد بھی امریکہ نے 10 سال تک یہ جنگ جاری کیوں رکھی، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوا؟ اس حوالے سے انتہائی دلچسپ اور اہم حقائق ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امریکہ افغان جنگ میں امریکی عوام کے جیبوں پر تو بہت بھاری پڑا ہے، مگر اس جنگ سے دفاعی کانٹریکٹر، آرمز کمپنیز کے شیئر ہولڈرز اور سابق امریکی جنرل، ایڈمرلز اور سیکیورٹی ایڈوائزر سمیت پورے انڈسٹریل کمپلیکس کی چاندی ہوئی ہے۔ آرٹی کی تحقیق کے مطابق 20 سالہ افغان جنگ سے امریکی دفاعی اور جنگی کمپنیوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے، جن میں بوئنگ، ریتھیون، لاکہیڈ مارٹن، نورتھروپ گرومن اور اس کے علاوہ جنرل ڈائنامکس سر فہرست ہیں۔ افغان جنگ کے 20 سال کے دوران امریکی کمپنی بوئنگ، جس کے بورڈ میں سابق امریکی جوائنٹ چیف سٹاف، سابق آئی جی ایئر فورس اور سابق نیول چیف شامل ہیں، اس کے شیئرز کی مالیت میں 975% اضافہ ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2001 میں بوئنگ کے ایک شیئر کی مالیت $34 تھی، جو بڑھ کر اب $212 تک پہنچ چکی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب جب افغان جنگ ختم ہو رہی ہے، افغانستان میں طالبان نے ٹیک اوور کر لیا ہے، تو بوئنگ سمیت دیگر دفاعی کمپنیز کے شیئرز بھی مسلسل گر رہے ہیں۔ آخری 5 روز میں بوئنگ شیئرز میں $26 یعنی کہ 11% کی کمی آئی ہے۔ اسی طرح 20 سالوں میں لاکہیڈ مارٹن کے ٹوٹل ریٹرن میں بھی 1250% کا اضافہ ہوا ہے۔ 2001 میں لاکہیڈ مارٹن کے شیئر کی مالیت $42 کی تھی، مگر اب یہ بڑھ کر
$354 हो चुकी है। और अहम बात यह है कि अमेरिका ने जब तालिबान से मुआहदा किया उस वक्त इसकी शेयर की मालियत अपनी पीक यानी कि $439 तक पहुंच चुकी थी, मगर इसके बाद से इसके शेयर में मुसलसल कमी नजर आ रही है और पिछले एक माह में लॉकहीड मार्टिन के शेयर की कीमत में $26 की कमी हो चुकी है। लॉकहीड मार्टिन के बोर्ड मेंबर्स में भी रिटायर्ड एयरफोर्स जनरल और रिटायर्ड मरीन कॉर्प्स जनरल के नाम शामिल है। इसी तरीके से रैथियन भी एक बड़ी अमरीकी दिफाई कंपनी है। 20 साल में इसके टोटल रिटर्न में तकरीबन 350% का इजाफा हो चुका है। इस कंपनी के बोर्ड में भी रिटायर्ड एयरफोर्स जनरल, नेवी एडमिरल और साबिक अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी दिफा शामिल है और पिछले एक माह में इसके शेयर्स में भी 5.5% की कमी हुई है। अमरीकी दिफाई कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमन ने भी 20 साल के दौरान अपने शेयर होल्डर्स को 1200% का रिटर्न दिया है। 2001 में इसकी शेयर की मालियत $49 थी, मगर अब इसकी कीमत बढ़कर $361 तक पहुंच चुकी है, मगर पिछले 5 रोज से इसके शेयर की मालियत में भी मुसलसल कमी हो रही है। अहम बात यह है कि बोइंग के अलावा इन तमाम कंपनियों का रेवेन्यू अमरीकी हुकूमत की जानिब से आता है, जिसका सादा जबान में मतलब यह है कि इस जंग में हारे तो अवाम, लेकिन इन कंपनीज की जीत हुई जिन्होंने इस जंग के लिए असला फराम करके अपनी तिजोरियां भरी। यानी इस जंग में अमेरिका ने 2.26 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए और इस रकम का बड़ा हिस्सा दोबारा अमेरिका वापस आया, मगर यह पैसा अमेरिकी अवाम के जेब में आने के बजाय चंद कंपनियों के जेबों में गया। अफगान जंग में अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा लगा जो अवाम ने हुकूमत को दिया। हुकूमत ने यह पैसा अफगान जंग में खर्च किया गया और फिर वो पैसा हथियार बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनीज को दिया गया। अहम बात यह है कि इस जंग को तवील करने के लिए इन कंपनीज का बुनियादी किरदार रहा है। इन कंपनीज ने जंग को जारी रखने के लिए सिर्फ लॉबिंग की मद में $2.5 अरब खर्च किए और सबसे अहम बात यह है कि इन तमाम कंपनियों के बोर्ड में साबिक अमरीकी जनरल्स, एडमिरल्स और सलामती कौंसिल के मुशीर शामिल हैं। अहम बात यह भी है कि अफगान जंग शुरू होने से पहले अमेरिका का दिफाई बजट $305 अरब का था, जो आज तकरीबन $800 अरब तक पहुंच चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे अमेरिकी दिफाई बजट में इजाफा होता रहा, वैसे वैसे इन कंपनीज की शेयर्स और मुनाफे में भी तेजी नजर आती रही और आवाम के पैसों से कुछ कंपनियों की दौलत में हजारों गुना इजाफा हो गया। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारी खवातीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता जा रहा है। वो मोटरवे पर बच्चों के साथ सफ़र कर रही हो या बाजार में खरीदारी, दफ्तर में काम कर रही हो या घर में मौजूद हो, इन तमाम मकामात पर खवातीन को हरासा किया जाता है, उनकी बेहुरमती की जाती है, उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे खवातीन उनकी मिल्कियत है, जैसे उनको एक आज़ाद शहरी के हुकूक ही मुयसर ना हो। ऐसा ही एक दर्दनाक वाकया उस दिन पेश आया जिस दिन पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया जा रहा था। लाहौर में टिकटॉक स्टार आयशा अकरम के साथ वो खौफनाक वाकया पेश आया जो कोई खातून सोच भी नहीं सकती। आयशा अकरम के साथ लगभग 400 अफराद ने बदसलूकी की, उन्हें हरासा किया गया। वाकये की वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस तरह सैकड़ों मर्दों ने उन्हें घेरा, उनसे बदतमीजी की, उनके कपड़े फाड़े। वीडियोस में खातून को मदद के लिए पुकारते हुए भी देखा जा सकता है और वो तकरीबन 2 घंटे तक 400 मर्दों के रहमो करम पर थी। इस दौरान उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए 15 पर कॉल भी की, मगर अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस उनकी मदद को नहीं पहुंची और इसके बाद भी 3 दिन तक पुलिस इस मामले से लाताल्लुक रही। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई तो उसके बाद कानून हरकत में आया, उसके बाद हुकूमत को होश आया और फिर इस मामले का संजीदगी से नोटिस लिया गया। इस वाक़े की 24 वीडियो क्लिप्स की मदद से 56 अफराद की तस्वीर हासिल कर ली गई हैं। तस्वीर में इन अफराद को लड़की के इर्द गिर्द देखा जा सकता है। आयशा अकरम को हरासा करने के केस में अब तक 24 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। इसके अलावा आईजी पंजाब ने गफलत बरतने पर 4 पुलिस अफसरान को ड्यूटी से हटा दिया है। अफसोस की बात यह है कि लाहौर में होने वाले इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया में एक तरफ तो खातून की हमदर्दी में रद्द-ए-अमल सामने आया, वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग करते नजर आए। ये वही रवैया है जो मोटरवे ज्यादती केस में नजर आता रहा। यही रवैया नूर मुकद्दम कत्ल केस में भी अपनाया गया। इसी रवैये का शिकार वो लड़की भी हुई जिसको उस्मान मिर्जा ने हरासा किया था। कभी खातून के लिबास को, कभी इसके अकेले निकलने को, तो कभी इसकी समाजी जिंदगी को बुनियाद बनाकर इनके साथ होने वाले जुल्म को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है और मजलूम को ही जुल्म की असल वजह बताया जाता है। इन रवैयों ही की वजह से
पहले कोई आबिद मल्ली, कोई उस्मान मिर्जा या कोई ज़ाहिर जाफर इंफरादी तौर पर दरिंदगी दिखाने में कामयाब हो जाता है। इन समाजी रवैयों को तब्दील होने की बहुत हद तक ज़रूरत है, जिसकी हमें अपने घरों से शुरुआत करना होगी। हमें अपने घरों में लड़कों को कम उम्री में ख़वातीन की इज्जत और उनके हुकूक के बारे में बताना होगा। हमें दफातर में ऐसा माहौल देना होगा जिसमें ख़वातीन खुद को महफूज समझ सकें। हमें ख़वातीन से मुतल्लिक अपने समाजी रवैयों को बदलना होगा। ख़वातीन की शख्सी आज़ादी को तस्लीम करना होगा और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी ऐसे वाक़यात को बहुत ही संजीदगी से देखना पड़ेगा। तब कहीं जाकर हम ख़वातीन के लिए एक महफूज माशरा तश्कील देने में कामयाब हो सकेंगे। आज के प्रोग्राम शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।